सलाम और आदाब। उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब बखैर व आफियत होंगे। हमारे हमने जो इंटरव्यूज़ का एक सिलसिला शुरू किया है, इस हवाले से कई दोस्तों ने पूछा कि भाई इन इंटरव्यूज़ का मकसद क्या है और कुछ ऐसे मुंतखब लोग इन्हीं का क्यों इंटरव्यू किया। तो थोड़ी सी मैं इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि कौन लोग थे जिनका मैंने इंटरव्यू किया, और दूसरा हमने थोड़ा सा एक सफ़र किया था। सफ़र तो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन उसके साथ हमने अपना इंटरव्यूज़ का जो एक अहले इल्म से, ख़ास तौर पर पंजाब के स्कॉलर्स के साथ जो पंजाब में रहने वाले हैं, उनसे एक मैंने लिस्ट बनाई थी कि किन से बात हो सकती है और रब्ता किया। तो कई लोगों की तरफ से हमें टाइम मिला, मैं उनका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। और कुछ हजरात से नहीं वक्त मिल सका, और एक दो जो है वो हमारे टाइम की कमी की वजह से उनका इंटरव्यू रह गया। तो पहले तो हमने बहुत तफसील से बात की अपने इस चैनल पे कि हमारे इस चैनल का बुनियादी मकसद क्या है, और कई गुफ्तगुओं के बीच में भी हमने बताया हुआ है। और एक मुस्तकिल जो पहली वीडियो हमने अपलोड की थी अपना जब चैनल शुरू किया था, तो उसमें हमने बताया था कि हमने ये चैनल बनाया क्यों, और अभी तक हम उस पर्पस या उस मकसद पर कायम हैं। और मुख्तसरन कि हम किसी इज़्म, नज़रिया, मज़हब, धर्म, ख़ास नुक्ते नज़र की तबलीग नहीं करते, और क्योंकि तबलीग करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं आपके पास माशाल्लाह से, हर धर्म के, हर मज़हब के ज़ेली फ़िरक़ों के हर बंदा मुबल्लिग बना हुआ है। तो उसमें फिर हमने कहा तबलीग की अब ज़रूरत नहीं है, मतलब हमारी तरफ से ज़रूरत नहीं है, और करेंगे भी तो हमने कौन सा तीर मार रहे हैं। तो इसलिए हमारा मकसद ये है कि जो नुक्ते नज़र है, जो फ़िक्र व फ़लसफ़ा है, जो इज़्म है, जो मज़हब है, जो अक़ीदा है, उसको बहुत दियानतदारी और हमदर्दी के साथ पेश किया जाए। उसके लिए हमारी पहली कोशिश यही होती है, या हमने रखी है अपनी ये कोशिश, कि उस नुक्ते नज़र के किसी हामिल, किसी मुबल्लिग, या उस नुक्ते नज़र के किसी मुहक्किक से रब्ता करके उससे बात की जाए कि भाई ये नज़रिया, ये अक़ीदा, ये फ़िक्र है क्या। और दूसरा, अगर कोई ऐसा ना मिले और तालिब इल्म खुद कोशिश करता है, तो उसमें भी बहुत टाइम मुझे लगता है तैयार करने में उसको। इसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि चीज़ें पड़ी हुई होती है, लेकिन जब आप उसको पेश करना चाहते हैं तहरीर या तकरीर की शक्ल में, तो दियानतदारी का तकाजा होता है कि आप उसके तमाम जिहात को देखें, उसकी तनकीदात को, उसकी तारीफ़ात को, उसके मुखालिफिन को, उसके हामियों को, सबको, फिर उसके बाद कोई बात की जाए। तो ये जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला हमने शुरू किया, सबसे पहले हमने ज़की रिजवी साहब, हमारे एक बहुत मोहतरम दोस्त है, सूबा सिंध से उनका ताल्लुक़ है। फिर उनके बाद हमने आयतुल्लाह डॉक्टर मोहसिन नकवी साहब से कई नशिस्तें की, आगे भी इंशाअल्लाह करेंगे डॉक्टर साहब के साथ। अहमद जावेद साहब मुल्क के मारूफ दानिश्वर हैं, आलिम दीन, सूफ़ी, अदीब, शायर, उनसे हमने एक नशिस्त रखी। इंशाअल्लाह 4 और 5 नशिस्तों का उनसे हमारा वादा है, वो भी हम करेंगे। तो इस मरतबा हम कराची से निकल कर इस्लामाबाद तक गए थे, और उसमें हमने किन लोगों के इंटरव्यूज़ किए और कौन लोग थे। जाहिर सी बात है आप में से जो लोग इल्म व फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त हैं, उनको तो ये सब मालूम होगा कि कौन है, लेकिन फिर भी मैंने कहा मैं अपने हिसाब से भी थोड़ा सा बता दूं। तो सबसे पहले जो हमने पड़ाव डाला वो लाहौर में डाला, और लाहौर आपको पता है कि अहले इल्म का, सियासी पार्टियों का, मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल लोगों का एक मरकज़ है इल्म व फ़िक्र का। तो वहाँ पर हमने सबसे पहले अहमद जावेद साहब से हमारा टाइम तय था, लेकिन मेरी बदकिस्मती के वो प्रोग्राम नहीं हो सका। जावेद साहब की कुछ मसरूफियात आड़े आ गई थी, तो अब इंशाल्लाह जैसे ही उनसे टाइम मिलता है तो हम उनसे करेंगे। उनसे 2-3 नशिस्तों का प्रोग्राम था, लेकिन वो हमारा नहीं हो सका। उसके बाद हमने जिन साहिब के साथ इंटरव्यू किया, उनका नाम है डॉक्टर खिज़र यासीन साहब। डॉक्टर खिज़र यासीन साहब लाहौर में मुकीम है, इकबाल एकेडमी से बतौर रिसर्चर गालिबन वो रिटायर्ड हैं, और आजकल बज़म इकबाल में होते हैं। डॉक्टर खिज़र यासीन साहब जो है, उनका इंतखाब इसलिए था क्योंकि बहुत साहिब इल्म व फ़िक्र, दानिश शख्सियत हैं। इसके साथ साथ वो बरेलवी मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ था,
اور فاضل درس نظامی ہے، یعنی انہوں نے پورا بریلوی مدرسہ قمر الاسلام کراچی سے اور 1-2 اداروں سے انہوں نے اپنی جو دینی تعلیم ہے وہ مکمل کی ہوئی ہے۔ تو باقاعدہ جس کو ہمارے ہاں مذہبی عالم کہا جاتا ہے، ایک تو ان کی جہت یہ ہے، اور دوسرا جو ہے پھر وہ اپنے 4 سال پاکستان کے ایک بہت ہی نامور معروف اسکالر دانشور برہان احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بقول خضر یاسین صاحب کے وہ 4 سال ان کے پاس رہے لاہور جا کر۔ برہان الدین فاروقی صاحب جو ہے، برہان احمد فاروقی صاحب، ان کی 3-4 کتابیں ہیں بہت معروف، اور ان میں سے ایک کتاب ان کی جو شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے تصور توحید پہ ان کا PhD کا مقالہ تھا، اور بہت مختصر سا ہے، اتنی میں لائبریری میں نکال نہیں پایا، میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ بہت علمی اور فکری ان کا یہ مقالہ ہے، اور انہوں نے شیخ اکبر کے تصور توحید ظاہر سے نقد کیا ہے، لیکن شیخ اکبر خود بہت بڑی شخصیت، اور ان کی تعریف پر بھی ہے، تنقید پر بھی ہے، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کوئی بھی تنقید سے مبرا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ انٹرویو علامہ وہ جو مقالہ ہے وہ کہا یہ جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے مشورے سے انہوں نے اس کا انتخاب کیا تھا، اور مختصر ہونے کے باوجود بہت جامع ہے۔ تو خضر صاحب جو ہے وہ ان کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی سے فلسفے میں PhD ہیں۔ تو ایک طرف وہ مذہبی علم ان کے پاس ہے، تعلیم، دینی جو بیک گراؤنڈ ہے ان کا، دوسری طرف وہ فلسفہ جس کو ہم سیکولر دانش کی تاریخ کہتے ہیں، اس کے بھی وہ طالب علم ہے، اور وہ وہاں سے انہوں نے PhD کی ڈگری لی، اور ان کا جو PhD کا مقالہ ہے وہ ہے شیخ اکبر کا تصور وجود، نہیں سوری ملا صدرہ کا۔ شیخ اکبر اور ملا صدرہ ایک ہی لائن کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ایک شیعہ ہے اور ایک سنی ہے، لیکن بہرحال تو یہ عارف لوگ تھے نا، تو یہ ایک جگہ جا کے سب برابر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا جو PhD کا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ملا صدرہ جن کو صدر متأہلین بھی کہا جاتا ہے، متألہین، وہ بہت مشکل فلسفیوں میں یا عارفوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو ان کے تصور وجود پر، اور بہت مشکل موضوع ہے، آپ میں سے جو لوگ فقہ، فلسفہ، مذہبیات، تصوف اور اسلامی فلسفی وغیرہ سے آگاہ ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہ جو ملا صدرہ، ان کے تصورات اور ان کا تصور وجود، تو اس پہ ڈاکٹر خضر یاسین صاحب کا PhD کا مقالہ ہے، اور وہ چھپی ہوئی شکل میں، وہ کتاب کی شکل میں وہ مقالہ اس وقت موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کی اور کئی کتابیں، مثال کے طور پر الامہ من حیث الامہ، احیاء دانش، زکوٰۃ فی الاسلام، نبوت اور حکومت، ایمان بالنبوت سے قبل اور بعد، تنزیل اور روایت، ایمان بالنبوت کیا ہے، فکر غامدی اور ہماری معروضات، کچھ کتابیں ان کی شائع ہوئی ہے، کچھ کتابیں ابھی چھپنے والی ہے۔ یہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے، علم تفسیر، تنقید اور تنقیح۔ اب یہ ایک مذہبی عالم بریلوی مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد ان کی فکر کے اندر جو ایک انفرادیت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جس کو ہم علم تفسیر کہتے ہیں، جس کو ہم علم فقہ کہتے ہیں، جس کو ہم علم حدیث کہتے ہیں، اس کا تعین ضروری ہے، یعنی کہ سمجھا کیا جاتا، حدیث کسے کہا جاتا تھا اور اب کیا سمجھا جاتا ہے، تفسیر کسے کہا جاتا ہے اور ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں، فقہ کسے کہا جاتا ہے ہم کیا سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح سے، اور یہ حدیث کی دینی حجیت کے بالکل ہی انکاری ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حدیث سے نہ دین اخذ کیا جا سکتا ہے، نہ دین میں کوئی کمی ہو سکتی، نہ بیشی ہو سکتی ہے، وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ البتہ دین کہاں پر ہے، وہ کہ تو قرآن میں ہے اور سنت ہے، اور سنت کا ان کا تصور جو ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہے کچھ حد تک، جیسے جاوید احمدی صاحب کا تصور سے تو بالکل مختلف ہے، لیکن جو جراش پوری صاحب یا دیگر لوگ ہیں ان سے بھی۔ تو خضر صاحب کا ہم نے بہت تفصیل سے انٹرویو کیا، 2 ہماری نشستیں ہوئی ہے، ان میں سے ایک کو ہم نے پبلش کیا ہے جو ان کے فکر سے متعلق ہے، دوسرا جو ہمارے کچھ بنیادی سوالات تھے، مذہب، فکر و فلسفہ، عقل، نقل، سائنس اور مذہب، سائنسیات اور اس طرح کے جو بنیادی تصورات، چونکہ وہ ایک فلسفے کے بھی اس آدمی ہے، تو اس لیے وہ گفتگو انشاءاللہ سننے کے لائق ہوا۔ ہم کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں بعد ہم اس کو اپنے یوٹیوب چینل پہ شائع کریں گے، نشر کریں گے۔ تو پہلا جن سے ہم نے بہت تفصیل سے گفتگو کی وہ یہ۔ اس کے بعد ہم لوگ ملے آصف جلیل صاحب، یہ طلوع اسلام جو علامہ غلام محمد پرویز صاحب مرحوم کا ادارہ ہے، ان کا اپنا گھر بھی تھا، ہم نے وہاں جا کے ان سے انٹرویو کیا، ہم نے ان کی لائبریری کے اندر ویڈیوز بنائی ہے، جہاں پر پرویز صاحب نے بیٹھ کے اپنا 80-100 سے زائد کتابیں جو انہوں نے لکھی، جہاں بیٹھ کے انہوں نے پوری زندگی کام کیا،
تو ہم نے اس کو بھی ہم نے فلمایا ہے، وہ بھی ہم آپ کو پیش کریں گے۔ تو ہم نے ان سے رابطہ کیا ان کے ادارے سے، تو انہوں نے ہمیں اپنے ایک بزمۃ الاسلام لاہور کے ایک نمائندے سے ہمیں ملوایا، جو آصف جلیل صاحب، بہت معروف نام ہے پرویز صاحب کے حلقے میں۔ تو ان سے ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے کہ پرویز صاحب کا فکر و فلسفہ ہے کیا، اور باقی امت سے ان کا اختلاف کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم لوگ ڈاکٹر تیمور رحمان صاحب سے بھی رابطہ کیا، لیکن نہیں ٹائم مل سکا۔ وجاہت مسعود صاحب کا بھی ارادہ تھا، ان سے بھی ٹائم نہیں مل سکا۔ اور اس کے بعد ہم نے سلفی مقطع فکر کے حوالے سے ایک مستند اور ایک محقق عالم سے رابطہ کیا، ان سے ٹائم ملا تھا، لیکن ہمارے لیے مجبوری ایک آڑے آ گئی جس ہم نہیں جا سکے۔ ڈاکٹر زبیر صاحب بہت معروف آدمی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے، ان کے کئی کتابیں بھی ہے۔ پھر ہم لوگ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب سے ملے، اس کے لیے ہم گجرانوالا گئے، اور ان کے گھر پر انہوں نے بھرپور مہمان نوازی کی، بہت ضیافت کی، اور بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے سہیل وڑائش صاحب جو ہے ایک دن جیو کے ساتھ والا پروگرام۔ تو بہت زیادہ انہوں نے طالب علم کو عزت بھی دی، اور ان سے بہت طویل ہماری نشست ہوئی، تقریباً 2 گھنٹے 50 منٹ پر مشتمل گفتگو، اور اس میں ہم نے بھی عمار صاحب سے کچھ بنیادی سوالات کیے جو ہم نے ہر ایک عالم سے کیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے فکر غامدی، کیونکہ ڈاکٹر عمار خان ناصر صاحب جو ہے یہ مکتب دیوبند اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی مسلک سے ان کا تعلق تھا۔ ان کے دادا بہت مشہور انسان تھے اپنے زمانے میں، مولانا سرفراز صفدر خان صاحب، بہت کتابیں ہیں، غیر مقلدین کی رت میں ہے، بریلیوں کی رت میں کتابیں ہیں، شیعت کی رت میں ارشاد الشیعہ ان کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اور ان کے بیٹے مولانا شیخ الاسلام زاہد الراشدی صاحب ابھی بقید حیات ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور عافیت دے۔ تو ان کا یہ بیٹا ہے عمار خان صاحب، اور آپ میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہوگا جو ان کو نہیں جانتا ہو۔ تو یہ اب فکر غامدی صاحب کے اس پہ چلے گئے، اور کافی عرصے سے المورد کے ساتھ ان کا تعلق تھا، ان کے ادارے میں درس و تدریس، ان کے مختلف علمی پروجیکٹس میں ان کا حصہ ہوتا ہے، اور اس پہ بڑے سوالات زاہد الراشدی صاحب سے بھی کیے جاتے ہیں، اور خود عمار صاحب سے آپ کس طرح سے۔ تو ہم نے بھی اسی حساب سے ان سے ایک سوال تو یہی کیا کہ بھئی اتنے بڑے علمی خانوادے کا بندہ کس طرح سے گمراہ ہو گیا۔ اور پھر ان کے کسی کزن نے کتاب لکھی ہوئی ہے عمار خان اسلام کا نیا اسلام، عمار خان ناصر کا نیا اسلام کے نام سے، اور اس کے علاوہ پہ بہت نقد ہے ہمارے ہاں سے حنفی مکتب فکر اور دیوبندیوں کی طرف سے۔ تو بہت بھرپور علمی اور فکری نشست رہی، اور ان سے ہم نے بہت جارحانہ انداز سے بھی اور کچھ تلخ انداز سے بھی ہم نے سوالات کیے، لیکن انتہائی تحمل مزاج انسان، جو جتنا انسان صاحب علم ہوتا اتنا اس میں ایک تحمل بھی اور انکساری بھی اس میں ہوتی۔ تو ہم نے اس کا مجسم جو اس کی تصویر ہم نے عمار خان صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے طالب علم کے تلخ اور کچھ جگہوں پر تھوڑے سے جارحانہ سوالات کا بھی بہت ہی بغیر کسی چہرے پر کوئی ناگواری کا اظہار کیے انہوں نے ہر ایک سوال کا جواب دیا۔ ان کے جوابات سے ہم کتنے مطمئن ہیں، آپ کتنے مطمئن ہیں، یہ اپنے جو یہ ہم میں سے ہر ایک شخص اپنے اس کا ذمہ وار ہے، لیکن عمار خان صاحب کے ساتھ بہت اچھی نشست رہی۔ اچھا، اس کے بعد ہم ایک اور ہمارے ہاں اہل حدیث فرقہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا وہابیت جن کو کہا جاتا ہے، غیر مقلدین بھی ان کو کہتے ہیں، سلفی بھی وہ ان کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ تصور ہے کہ بھئی تقلید حرام ہے، اور ہر بندے کو براہ راست قرآن و سنت سے دین کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اس براہ راست سمجھنے میں پھر مسائل ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، ہر شخص کا علمی فکری جو کیا کہنا چاہیے، اس کا جو مقام، اس کی پختگی، اس کی علمیت، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا کہ آپ جب براہ راست دین کو لیتے ہیں تو ان کے یہاں پھر اس طرح سے مختلف سوچنے والے کئی لوگ نکلے ہیں۔ پھر جب آپ نے کہہ دیا تقلید نہیں ہے، ہر بندہ تحقیق کرے، تحقیقات کوئی بندہ کسی نتیجے پہنچتا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ خیر، تو جب ہم طالب علمی کے دور میں جب ہمارے خیالات میں تبدیلی آنی شروع ہوئی تو ہم نے جن مختلف منحرف لوگ جن کو پڑھا اور جن سے استفادہ کیا، تو اس میں ہم نے ایک نام تھا مولانا عنایت اللہ اثری صاحب، حافظ صاحب ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کے کچھ نظریات تھے، وہ خود سلفی تھے، اثری کے نام ابھی تک ان کے نام پہ ان کے شاگرد عبدالکریم اثری صاحب جن کی تفسیر عروۃ الوثقیٰ ہے، کوئی تقریباً 10 یا 12 جلدوں میں، تو ان سے ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا کہ بھئی اہل حدیث مسلک والوں نے ان کو اپنے مسلک سے نکالنے کا بھی اعلان کیا تھا، اور یہ عقلیت پرست لوگ ہیں، معجزات کے منکر ہے، معراج کے منکر ہے، فلانا۔ تو 2004 یا 2003 میں ہم نے ان کی کوئی کتاب دیکھی تھی، عیون زمزم فی ولادت مسیح ابن مریم، یعنی حضرت مریم
کی شادی ہوئی اور اس کے بعد حضرت مسیح پیدا ہوا. یہ اس کتاب کا مقدمہ تھا اور 200-250 صفحے پر بہت تفصیل سے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی مولانا عنایت اللہ اثری صاحب نے. اور ان کا ایڈریس دیا ہوا تھا گجرات جناح اسٹریٹ. تو ہمیں بہت تمنا تھی کہ بھئی ذرا اس ادارے کو بھی دیکھے, وہاں کوئی شخص ہے تو ان سے ملاقات بھی کریں گے. تو ہماری خوش قسمتی کہ مولانا عبدالکریم اثری صاحب کے فرزند مولانا عبد المنان اثری صاحب سے ہمارا سوشل میڈیا سے رابطہ ہوا, ان سے ٹائم لیا, پھر ہم گجرات پہنچے اور ان سے بھی بہت تفصیلی نشست ہوئی ہے اور ہم نے یہ سوالات کیے ہیں کہ بھئی آپ کا باقی اہل حدیث مسلک سے اختلاف کیا ہے اور اہل حدیث والے آپ کے خلاف کیوں ہے, اور آپ لوگ انکار معجزات وغیرہ کر کے کس طرح سے پھر اپنے آپ کو اہل حدیث یا سلفی کہہ سکتے ہیں. یہ میرے پاس کتاب ہے آئینہ پرویزیت مولانا عبدالرحمن کیلانی, ان کی کئی کتابیں ہیں. یہ خود کتاب بہت بڑا یعنی فکر پرویز کے رد میں کوئی تقریباً 912 صفحات پر مشتمل اتنی موٹی کتاب. تو اس کے علاوہ ان کی تفسیر بھی ہے تیسیر القرآن کے نام سے مولانا عبدالرحمن کیلانی. تو انہوں نے اپنے اس کتاب میں پرویز صاحب سے پہلے یا ان کے ہم اثر اسی خیالات کے حامل لوگوں کے افکار بھی دیے. تو اس کے اندر صفحہ نمبر 129 پہ انہوں نے لکھا ہے کہ طلوع اسلام اور حافظ عنایت اللہ اثری 1400 ہجری سے 1980, یعنی ان کا انتقال 1980 میں ہوا ہے مولانا عنایت اللہ اثری صاحب کو. یہ لکھتے ہیں ممتاز عالم دین اور طلوع اسلام کی طرح سر سید احمد کے افکار سے بہت متاثر ہے. کون؟ یہ ہے حافظ عنایت اللہ اثری صاحب. جیسا کہ اثری کے لاحقے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ خود کو اہل حدیث کہلوانا پسند فرماتے ہیں, جبکہ جماعت اہل حدیث مولانا محمد اسماعیل سلفی گوجرانوالے کے دور نظامت میں نے ایک دفعہ آپ کو جماعت سے خارج کرنے کی قرارداد بھی پیش کر دی تھی, جس پر بوجوہ عمل درآمد نہ ہو سکا. آپ بھی سر سید اور دوسرے تمام منکرین حدیث کی طرح معجزات انبیاء کے منکر ہیں. آپ نے تمام امت مسلمہ کے مسلمہ عقیدہ کے الرغم عیون زمزم فی ولادت عیسیٰ ابن مریم نامی کتاب لکھ کر حضرت عیسیٰ کے بن باپ پیدائش کی تردید فرمائی. علاوہ ازیں 2 کتابیں بیان المختار اور قول المختار لکھ کر تمام انبیاء کی معجزات سے انکار فرمایا ہے. حافظ صاحب اور دوسرے منکرین حدیث میں مابیح الامتیاز فرق یہ ہے, یعنی اس ہے تو یہ منکر حدیث ان کے بقول, لیکن باقیوں میں ان میں کیا فرق ہے؟ یہ ہے کہ تمام منکرین حدیث کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے احادیث کا انکار کرتے ہیں, پھر بعد میں قرآن کی منمانی تعویلات کر کے قرآن پر ہاتھ صاف کرتے ہیں. جبکہ حافظ صاحب تعویلات کے ذریعے پہلے قرآن پر ہاتھ صاف کرتے ہیں, بعدہ حدیث پر. گویا آپ کا کام عام منکرین حدیث سے 2 گنا بڑھ گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ تعویل قرآنی کے دھندے میں حافظ صاحب موصوف نے منکرین حدیث کے کان قطر ڈالے ہیں. راقم الحروف نے مندرجہ بالا تینوں کتب کے جواب میں ایک مفصل کتاب عقل پرستی اور انکار معجزات لکھی ہے, جس میں حافظ صاحب کے تعویلات اور افکار کا مدلل طور پر محاسبہ پیش کیا گیا ہے. حافظ صاحب نے جب واقع اسراء کی تعویل پیش فرماتے ہوئے مسجد اقصی سے مراد دور کی مسجد اور مدینہ منورہ نیز واقع اسراء سے مراد ہجرت نبوی کا تصور پیش کیا, تو پرویز صاحب نے انہیں درج ذیل الفاظ میں ہدیہ تبریک پیش کیا. تو یہ ان کا شجرہ تھا. مولانا عنایت اللہ اثری صاحب ان کے شاگرد تھے مولانا عبدالکریم اثری صاحب, جیسے میں نے کہا ان کی بھی کچھ کتابیں ہیں, تفسیر ہے عروۃ الوثقیٰ, اور ان کے بیٹے ہیں مولانا عبد المنان. تو ان سے ہم نے تفصیل سے نشست کی ہے, وہ ابھی ہم کچھ دنوں بعد اس کو بھی پبلش کریں گے. اس کے بعد پھر فیصل آباد میں ہمارا ٹائم طے تھا. مولانا اسحاق فیصل آبادی صاحب مرحوم کے شاگرد اور ان کے گدی نشین سمجھ لے, یا ان کے فکر کے مبلغ کاشف علی صاحب سے, لیکن وہ بھی ٹائم کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. انشاءاللہ اب دوبارہ ہم ان سے رابطہ کریں گے. اور فیصل آبادی صاحب چونکہ خود بھی وہ اہل حدیث مسلک سے ان کا تعلق تھا, مولانا اسحاق فیصل آبادی صاحب, لیکن وہ ایک آزاد خیال شخص بھی تھے, تو ان کے کئی خیالات تھے جس کو سلفی لوگ قبول نہیں کرتے. تو ہمیں یہ خواہش تھی کہ ان کے براہ راست کی شاگرد سے مولانا اسحاق فیصل آبادی سے متعلق ان کے فکر, فلسفہ, اتحاد المسلمین, شیعہ سنی تنازعات, اس حوالے سے ان کی جو کچھ منفرد خیالات تھے, اور پھر ابھی ان کے کتنے شاگرد ہیں, کیا کام ہو رہا ہے, اس حوالے سے ہم نے کاشف صاحب سے ٹائم لیا ہوتا, لیکن بدبختی ہماری یہ ہوئی کہ وہ نہیں ہو سکا پروگرام. اس کے بعد ہم اسلام آباد پہنچے. وہاں پر سب سے پہلے میرے بہت محسن محترم ڈاکٹر روش ندیم صاحب, خدا ان کو صحت سلامتی اور عافیت اور لمبی زندگی عطا فرمائے, عافیت والی, ان سے بہت تفصیل سے بات ہوئی ہے. اور وہ اس وقت پاکستان کے ترقی پسند جو چند مفکرین رہ گئے ہیں ان میں سے ایک بہت بڑے مفکر ہیں. ان کی کئی کتابیں ہیں, خود ادب کے استاد ہے, پروفیسر ہے, اسلامک یونیورسٹی میں بھی انہوں نے پڑھایا,
ان کی کوئی 18 سے 20 کتابیں اس وقت موجود ہیں مارکیٹ میں، اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا کئی علمی مجلات میں ان کی کوئی تحقیقی کئی ریسرچ آرٹیکلز بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر روش ندیم صاحب بہت معروف آدمی ہے، اور ڈاکٹر صاحب جو ہے ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ترقی پسند فکر کو نہ صرف آن کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر ہونے والے اعتراضات یا اس کے حوالے سے جو بھی سوالات ہوں، ڈاکٹر صاحب بہت خندہ پیشانی سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ انتہائی منکسر المزاج، انتہائی اپنے اسٹوڈنٹس، طلباء اور طالبات کے ساتھ بہت محسن اور بہت ان کے ساتھ ہمدردانہ انداز سے ان کی ہر بات سننا، ان کی پوری رہنمائی کرنا۔ میں نے ایسے اساتذہ بہت کم دیکھے، میرے وہ براہ راست استاد تو نہیں ہے لیکن اسلامک یونیورسٹی میں ان سے شناسائی ہوئی اور بہت خوب شناسائی ہوئی۔ تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے پاکستان میں ترقی پسند فکر کے زوال، ترقی پسند فکر خود کیا ہے، مارکسزم کیا ہے، سوشلزم کیا ہے، مارکسزم کی ناکامی ہے ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر ہوئی تو کیوں، اس طرح کے سوالات پہ ہم نے ان سے کافی وہ بحث کی، یا انہیں بحث تو نہیں کہہ سکتا ہوں میں، ان سے سوالات کے بہت اچھے، اب بہت بہترین انٹرویو ہے، وہ بھی عنقریب آپ ہمارے اس چینل پہ ملاحظہ فرمائیں گے۔ اس کے بعد ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ ہمارے ایک بہت عزیز دوست ہے ڈاکٹر محترم شوذب عسکری صاحب، بہت مشہور انسان ہیں، سوشل میڈیا پہ اپنے مضامین کی وجہ سے کئی انگلش مشکل اور علمی مجلات اور مقالات ان کے ترجمے شائع ہوئے ہیں، تجزیات وغیرہ میں، اخباروں میں بھی لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ مطالعہ پاکستان کے استاد ہیں راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں۔ تو شوذب صاحب ہم نے چونکہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ان کا بہت اچھا ان کے پاس مطالعہ ہے، اور ان کی پوری تاریخ کا، اور ابھی کیا ہو رہا ہے، پہلے کیا ہوا، آگے کے کیا ممکنہ صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ، ایران وغیرہ، اس حوالے سے زینبیون، فاطمیون، ان سب پہ ان کی بہت اچھی گرفت ہے۔ تو ہمیں ان سے بھی ٹائم ملا، ان سے بہت لمبی گفتگو ہوئی، ہم نے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے، دوستوں نے سراہا بھی ہے اور تنقید بھی کہ ظاہر سی بات ہے آپ کا حق ہے تنقید کرنا اور سراہنا۔ تو شوذب صاحب سے بہت اچھی نشست رہی، اور پھر یہ خوش قسمتی ہوئی کہ شوذب صاحب کے والد صاحب بھی وہیں پر موجود تھے، اپنے گاؤں سے آئے ہوئے تھے، تو وہ میرے لیے بہت اچھا موقع تھا، کیونکہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ پاکستان کے واحد مرجع تقلید، یعنی شیعوں میں جو ایک عالم فقیہ مجتہد ہوتا ہے، تو یہ سارے حجت الاسلام علماء ٹائپ، ایک ہوتے ہیں جو مجتہد اور ایک ہوتے ہیں جو مرجع باقاعدہ، یعنی ان کے باقاعدہ مقلدین ہوتے ہیں، جس طرح سیستانی ہے، خامنائی ہے، خمینی ہے، اور باقی شیرازی صاحب ہے، مکارم اور اس طرح کے لوگ۔ تو پاکستان میں رہائش پذیر واحد مرجع تقلید تھے، وہ اپنی زندگی میں 1 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، صاحب تفسیر فیضان الرحمن، اس کے علاوہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، بہت علمی انسان، آپ ان سے اتفاق اور اختلاف اپنی جگہ ہے، ان کا جو علم اور فکر، پھر وسائل الشیعہ 20 جلدوں میں جو شیعوں کی ایک مشہور فقہی حدیثی کتاب ہے، اس کا پورا ترجمہ ان کا ہے۔ تو اس طرح تو ان کے والد صاحب آصف حسین یعنی شوذب صاحب کے، انہوں نے 50 سال کی رفاقت رکھی ہے، 50 سال وہ محمد حسین آیت اللہ حسین نجفی صاحب کے سفر اور حضر کے ساتھ ہی رہے، 50 سال ان کا کہنا ہے کہ میں ان سے کبھی جدا نہیں ہوا۔ تو پھر ہم نے ان سے کچھ، اور ابھی گزشتہ دنوں ہی 21 کو حسین نجفی صاحب کی برسی تھی پہلی، تو اس مناسبت سے بہت اچھا موقع، حالانکہ ہمارے پروگرام میں شامل نہیں تھا یہ، لیکن یہ ان سے ہماری ملاقات ہوئی اور 1.25 گھنٹے کی ان سے گفتگو ہوئی، جس میں انہوں نے اپنی یادداشتیں بیان کی، اور انشاءاللہ کچھ چیزیں رہ گئی، وہ اب دوبارہ موقع ملا تو ان سے بات کریں گے۔ تو یہ ایک بہت اچھا تھا ہمارے لیے، ایک یونیک سا ایک پروگرام ہوا، جس میں ہم نے آصف حسین صاحب سے آیت اللہ العظمی محمد حسین نجفی صاحب کے ساتھ جو رفاقت ہوئی اس پہ تفصیل سے بات کی۔ اس کے بعد ہمیں ٹائم ملا، پاکستان کے معاصر ایک بہت بڑے عالم، دانشور انسان، ادیب بھی ہیں، ان کا تعلق ادب سے ہے اور فلسفے سے بھی ہے، فلسفے میں پی ایچ ڈی ہے، ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب، اسلام آباد میں مقیم ہے، کافی بزرگ ہے، تو کئی کتابیں ہیں ان کی، اور ان میں سے سب وہ ہے جن کی چھپی ہوئی کوئی چیز ہو تو اس میں سے کچھ چیزوں کا مطالعہ طالب علم کو کرنے کا موقع ملا تھا۔ تو آفاقی صاحب کی ایک کتاب ہم نے پڑھی تھی، بلکہ 3 کتابیں میں نے پڑھی تھی، ایک تہذیبی اسلام پس جدیدیت، اور اس کے علاوہ ما بعد جدیدیت کی کچھ اصطلاحات پہ، اسی طرح نظریات فن و جمال ان کی کتاب ہے، تصور خدا ان کا پی ایچ ڈی کا مقالہ جو کہ انگلش میں ہے، اس کو بھی سرسری دیکھنے کا ہمیں موقع ملا تھا۔ اس کے علاوہ جو ہے ڈاکٹر صاحب کی 2-3 کتابیں ابھی شائع ہوئی ہے، اور 1-2 شاید ابھی شائع ہونے والی ہے۔ تو اقبال آفاقی صاحب کی ساتھ ملاقات ہوئی، ان کے اس کتاب کے حوالے سے بات کی، اور ہم نے کچھ بنیادی مذہب، فلسفہ
سائنس، ان کا آپس میں ریلیشن اور ان سب پہ بات کی، اور بہت ایک انشاءاللہ آپ کو منفرد خیالات کے حامل یہ شخص آپ کو ملیں گے۔ ان کا انٹرویو بھی عنقریب ہم نشر کریں گے۔ پھر ہم پہنچے، بہت ہماری خوش قسمتی یہ ہوئی کہ اس وقت پاکستان کے بہت معروف اسکالر، سائنس دان بھی کہہ سکتے آپ، سائنس کے استاد ہے محترم پرویز ہود بھائی صاحب، بہت معروف سب حسبت ہے۔ اب ان کے ادارہ ایک تھا مشعل، وہاں سے کتابیں چھپتی تھی، وہ ہم نے کئی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، اور خود ڈاکٹر صاحب کی فکر سے بھی کچھ کافی شناسائی تھی، یوٹیوب پہ، ٹیلی ویژن چینلز پہ ان کے مختلف پروگراموں میں۔ تو ان کے حوالے سے ہمارے ذہن میں بھی کوئی مسائل تھے، سوالات تھے جو ہم نے پوچھنا تھا کہ ان کا اپنا فکر، فلسفہ، عقیدہ، نقطہ نظر کیا ہے مذہب اور ان سب چیزوں سے متعلق، اور سائنس کو کیا یہ ہر چیز کے لیے حتمی معیار مانتے ہیں مذہب کو پرکھنے کے لیے، فلسفے کے نظریات کو پرکھنے کے لیے، باقی سب چیزوں کو جس طرح ہمارے یہاں سائنسیت والے کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے پھر پرویز ہود بھائی سے بہت تفصیلی نشست کا موقع ملا، وہ انٹرویو آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں، اور دوستوں نے بہت پسند کیا، بہت سراہا۔ اور پھر پرویز ہود بھائی صاحب کی یہ بہت مجھ پر مہربانی کہ انہوں نے مجھے نہ صرف ٹائم دیا بلکہ بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی۔ میرے بہت سے سوالات ظاہر سی بات ہے باقی تھے اور کرنے بھی تھے، تو وہ پھر ہم نے ان سے اس بات کا ہم نے ان سے درخواست کی کہ آئندہ جب کبھی ہم اس طرف آئیں گے اور آپ سے ملاقات کا موقع ملا تو میں آپ کا مزید کچھ سوالات کے ساتھ آنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے بہت خوشی کا اظہار کیا۔ تو پرویز ہود بھائی صاحب، پھر واپسی پہ ہم رکے صادق آباد میں۔ صادق آباد جو ہے وہاں پر ہمارے فیس بک پہ بھی ہیں ڈاکٹر محمد دین جوہر صاحب، بہت صاحب علم، فکر، دانشور، عالم انسان، مذہب پہ، فلسفے پہ، ان سب چیزوں پہ بہت اچھی گرفت ہے۔ جوہر صاحب نے ایک رسالہ نکالنا شروع کیا تھا، یہ سہ ماہی جی کے ان نام سے، وہ 2012، 13، 14 میں غالباً، تو اس کے کچھ 12 یا 13 شمارے شاید آئے ہیں۔ تو اس کے اندر ان کا جو بہت علمی لوگ اس میں لکھتے تھے، مثال پہ خود محمد دین جوہر صاحب کے کئی مضامین ہوتے تھے، نادر عقیل انصاری صاحب کے مضامین، اور یہ اور یہ تو صاحب تو چلو ویسے ان کے مضامین لے لیے انہوں نے، احمد جاوید صاحب، سعود عثمانی، اس طرح۔ تو یہاں سے ہم نے ان کو پڑھا ہوا تھا۔ پھر فیس بک پہ، پھر ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل ہے حرف مراد کے نام سے، اس میں آپ ان کی گفتگو سن سکتے ہیں۔ تو میری بڑی تمنا اور خواہش تھی کہ میں محمد دین جوہر صاحب سے بھی ملوں براہ راست، اور چونکہ ان کی تحریروں کے بارے میں لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ بہت مشکل لکھتے ہیں، تو ہم نے کہا چلو ہم ذرا آسان انداز سے ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو محمد دین جوہر صاحب سے بھی ہماری جو گفتگو ہے وہ تقریباً 2 گھنٹے کی ہے۔ اس میں ہم نے مختلف سوالات ان کے اپنے فہم دین کے حوالے سے اور باقی جو بنیادی سوالات ہیں اس پہ ہم نے بہت تفصیل سے بات کی۔ جوہر صاحب بہت بڑا ایک کالج ہے صادق آباد میں، اور اس کے پرنسپل ہیں، اور بہت کامیاب اس کو کیا، اور کافی میرے خیال سے گزشتہ 20-25 سال 30 سال سے اسی کالج کے پرنسپل ہے۔ وہ بہت دل خوش ہوا اس ادارے کو دیکھ کر، بلڈنگ دیکھ کے، کلاس روم کا ماحول دیکھ کے سب۔ تو صادق آباد کے بیچ میں ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جوہر صاحب نے بہت زیادہ ضیافت کی، بہت اپنا مہمان خانہ ادارے کا وہاں پر ہمیں ٹھہرایا، فیملی کے ساتھ تھا واپسی پہ میں، تو بہت زیادہ ہماری جو ہے نا وہ خاطر تواضع کی، بہت زیادہ مہمان نوازی کی۔ پھر آتے ہوئے ہمیں آموں کا ایک پیٹی بھی انہوں نے بطور تحفہ دیا۔ تو جوہر صاحب سے بہت اچھی نشست رہی، 2 دن ہم وہاں رہے، تقریباً 3 دن، بلکہ ان 3 دنوں میں بار بار ان کے محفلوں میں مسلسل بیٹھا، کئی گھنٹوں مجھے بیٹھنا ملا۔ پھر انٹرویو جب ان کا ہوا تو انشاءاللہ جوہر صاحب کا انٹرویو بھی ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو یہ ہمارا سفر کا ایک مختصر وہ تھا، روحداد سفر میں نے کہا آپ کو سنا دوں، اور اس میں ہم نے کن لوگوں سے ملاقاتیں کی، کیوں کی۔ اور دیکھیں ہم ابھی، یعنی یہ تو ابھی شروع ہے نا، ہمارا شروع سے ہی یہ مقصد تھا کہ ہم نے ہر مذہب، دھرم، فکر، فلسفہ، یہاں تک کہ مجھے الہاد کے شدید مبلغین کی بھی تلاش ہے۔ 1-2 بنڈر صاحب سے میں نے رابطہ کیا ہوا، اللہ کرے کہ انشاءاللہ ٹائم ہمارا طے ہو جائے۔ عمران شاہد بنڈر صاحب بہت صاحب علم و دانش ہے، فلسفے پہ ان کی بڑی اچھی گرفت ہے۔ اس کے علاوہ بھی باقی تو مذہبی ہوں، مذہب میں سے کس کا تعلق کس فرقے سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سننے والوں کو ہمارے اپنے معاشرے میں کم سے کم ایک رواداری اس حوالے سے آئے کہ بھائی آپ جس چیز کو حق سمجھ کے لٹھ لے کے اسی کی ترویج اور جو اس کے خلاف نقطہ نظر اس کو دبانے کے لیے کوشش میں ہے، کم سے کم اس مخالف نقطہ نظر کو سن تو لیں،
اس کو دیکھے تو صحیح کہ وہ نقطۂ نظر بھی کس بنیاد پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے وہ آپ کی نظر میں وہ کمزور ہوگا, اس کے نظر میں آپ کا نقطۂ نظر بہت کمزور ہوگا, لیکن کم سے کم ہم ایک دوسرے کو برداشت تو کرنا سیکھیں نا. رواداری کو ہم اسی طرح فروغ دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے سے مختلف نظریہ رکھنے والے کو سنیں, اس کو سمجھیں, پھر اس کا جب آپ کی تنقید ہوگی وہ علمی تنقید ہوگی, اور یہ علمی تنقید ہونی چاہیے. الحاد کو مذہب پہ ہونا چاہیے, مذہب کو الحاد پہ ہونا چاہیے, سوشلزم والوں کو کیپٹلزم پہ ہونا چاہیے, یعنی جتنے بھی نظریات ہیں. اور انسانی فکر اسی طرح سے آگے ہوتا ہے. اور ہم تو اختلاف فکر و نظر کو انسانی معاشرے کا حسن سمجھتے ہیں, خوبصورتی سمجھتے ہیں. تو اس حسن اور خوبصورتی کو نہ صرف برقرار رکھنا ہے بلکہ اس کو فروغ بھی دینا ہے. تو آگے ہم انشاءاللہ سناتن دھرم کے اسکالر سے بھی رابطہ کر رہے ہیں, بدھزم کے حوالے سے بھی ہم خود بھی بات کرنا کر سکتے ہیں یا کرنا کا ارادہ ہے. لیکن میری کوشش ہے کہ کوئی بدھسٹ اسکالر ایسے مل جائے جس سے ہم پوری تفصیل بات کریں. ہمارے مسیحی کچھ اہل علم سے بھی ارادہ ہے, ان کے بھی ہم انٹرویوز کریں گے. پھر ملک کے, آپ کے معاشرے کے, انسانیت کے درپیش مختلف مسائل, چاہے وہ معاشی ہوں, سیاسی ہو, تہذیبی ہو, اور مختلف جو قسم کے ہم مسائل سے دو چار ہے, تو ان پہ بھی ہم اس میدان کے جو ماہرین ہیں ان سے بھی ہم رابطہ کریں گے. لیکن چونکہ ہمارا طالب علم کو اپنا تعلق جو ہے وہ ایک مذہبی مدرسے سے پڑھا ہوا منحرف انسان ہوں, اور اس کے علاوہ یونیورسٹی اور یہ سب چیزیں, تو کچھ فکری اور فلسفیانہ اور مذہبی بیک گراؤنڈ کے ساتھ میں وہ ہوں, تو مجھے اس طرح کی چیزوں پہ زیادہ دلچسپی ہے, یا میں چاہتا ہوں اس پہ بات ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ہمارے جو معاشرے کے اور انسانوں کی جو مسائل ہے ہم اس سے ناآگاہ ہے یا اس سے بات نہیں کرنا چاہتے, ہم کوشش کریں گے. تو یہ انشاءاللہ امید ہے آپ کو ہم نے جو ایک پورا سفر کا بتا دیا آپ کو کہ کہاں کہاں گئے ہم, کن کن سے ملاقات ہوئی, کن سے بات ہوئی, ان میں سے چند کے انٹرویوز آپ ملاحظہ کر چکے ہیں. باقی کے انشاءاللہ بھی ہر ہفتے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک انٹرویو اپلوڈ کریں. اور پھر ہم کراچی میں بہت بڑے ایک شیعہ اسکالر محمد علی سعید صاحب, سائنس اور مذہب کے حوالے سے ان کا اچھا کام ہے, ائمہ اہل بیت کی تعلیمات, کچھ احادیث معصومین وغیرہ کی انہوں نے سائنسی تشریح تفسیر کی ہوئی ہے, بہت مشہور نام ہے. ان کا بھی انٹرویو ہے, وہ بھی ہم پبلش کریں گے. پھر اور اہل علم سے بھی ہم ملتے رہیں گے. تو پھر آپ سے ہماری بھی انشاءاللہ بار بار ملاقات ہوتے رہے گی. بہت شکریہ جی, السلام علیکم.